اہل بیت محمد بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وساهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول عودا وبدءا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا. صلاة الرحمة على اللهم صل على محمد وآل محمد. It is the last of the series of 5 majalis that you organize to commemorate the martyrdom of Hazrat Fatima Zahra Salamullahi Alaiha. And when the people started commemorating these majalis, it removes the veil from the faces of the enemies of Fatima Zahra Salamullahi Alaiha. And it removes the identity, it reveals the identity of the people and the perpetrators of Fadak, the rights of Hazrat Zahra. Not only that it reveals them who they are, it is important that we commemorate these nights and these days to mark the Shahadat of Hazrat Zahra. And had we commemorated these nights, there will be less people denying the rights of Hazrat Zahra. Just as people do not have the courage to defend the enemies of Karbala and the enemies of Sayyid al-Shuhada, no one would have had the courage to defend the enemies of Hazrat Fatima. I'm not sure if I'm conveying the message. عزیزان گرامی، جس طرح سے کربلا کے دشمنوں کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا نا، اسی طرح سے اگر ہم نے بی بی کی بھی شہادت کو اسی اہتمام کے ساتھ منایا ہوتا تو کسی میں جناب فاطمہ کے بھی دشمنوں کے دفاع کی جرت نہ ہوتی. And today, when one of the great scholars, Sayyid Muhsin al-Amin al-Amili, Jabal Amil from Lebanon, who was in whom he wrote a book called A'yan Shia, the Shia personalities, an encyclopedia on Shia personalities, over 10 volumes, in fact 32 volumes. When he compiled the book,
many Egyptian scholars had come to Najaf to visit the Hawza Ilmiya Najaf Ashraf. Say la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The scholars from Jamiat al-Azhar had come to Najaf Ashraf to visit the Hawza of the Shia, and they were all present during Muharram. So they asked the people, how many days do you commemorate the martyrdom of Sayyid al-Shuhada? So the people said, well, we will have the 10 nights, and then after that we still commemorate the further days. We have majalis here and there throughout Muharram, and then all of Safar, and then Arba'een, the Ashraf Arba'een. All the way up to the 8th of Rabiul Awwal, we have continuously majalis. These scholars turned around and said, wasn't just 10 days enough for Sayyid al-Shuhada? They said to Sayyid Muhsin al-Amin al-Amili from Jabal Amil, why do you commemorate so many days for the Shahadat of Sayyid al-Shuhada? Weren't the 10 days enough? I mean, if you wanted to do it longer, you could have had just 1 month, Muharram. But why do you have Muharram and then Safar, the entire 2 months, and then more than 2 months? 2 months is a long time. Why do you commemorate Ashura so much? He said, we commemorate Ashura so much so that you don't forget Ashura, because we did not celebrate Ghadir as much as we should have, and you forgot Ghadir. Because you forgot Ghadir, now we will remember Ashura so much so that you do not forget Ashura. If we had celebrated Ghadir and if we had commemorated the martyrdom of Hazrat Zahra, then the enemies of Ghadir and the enemies of Hazrat Fatima Zahra, there would have been no person in Islam who would have had the courage to defend the enemies of Hazrat Fatima and Amirul Mu'mineen. But today we have people who defend the enemies of Hazrat Ali and Hazrat Fatima, but they do not defend the enemies of Imam Hussain alayhi salam. In fact, some years back, in one of the cities in India, one of the Pakistani Noha reciters went and he read the Noha, Pyare Nabi ki Pyari Nawasi. Sham ko qaidi ban ke gayi. All the Sunni children started asking their parents, Pyare Nabi ki Pyari Nawasi? The beloved granddaughter of the beloved Prophet. Do the Shias have a separate Prophet, or do they believe in the Prophet that we believe in? So the parents said, no, they believe in the same Prophet as we do. He said, so did the Muslims take the granddaughter of the Holy Prophet to streets? Now the parents were astonished and they said, well, yes, well it was so-called Muslims. He said, now do we also curse those enemies or do we accept them? The entire Muslim community had to say that, well, we don't actually believe in the perpetrators of Karbala, people who oppressed Sayyid al-Shuhada and his family. They had to come out and openly say that, no, we do not defend them. And then some scholars got up and said, we must stop this Noha from being played in India, because this is now arising questions in the minds of our young people. They are saying that, which Muslims were they? And which side are we on? Are we with Sayyid al-Shuhada or are we with the enemies? You see, it makes every person question. And hence, we need to commemorate the martyrdom of Hazrat Fatima Zahra Salamullah alayha, because it removes the veil from the faces of the enemies of Hazrat Fatima, and people do not have the courage to defend. In fact, even on some of our television channels, when the people talk about Fadl, straight away we have a lot of calls from our Sunni scholars. They say that please do not discuss this, because we cannot defend it. I have had many Sunni scholars now say to that, we accept that her right was taken away, but we do not wish for it to be discussed, because it does
arise questions. Yes, we have to look after the unity of the Muslims. We must not destroy the unity. And now we have to think of new mode of commemorating these majalis. However, we must defend Hazrat Fatima Zahra. And Fadak, just like Amir al-Mu'mineen had a sword called Zulfiqar, the event of Fadak is the Zulfiqar of Janab Fatima Zahra. Azizan Kirami, Fadak Mizane Haq o Batil hai. I'll say certain words that I have worked very hard to say these things, but inshallah I'll say them in Urdu, and if need be then I may translate them, but I inshallah will try and say them as slowly as possible so that you all understand them. Fadak Mizane Haq o Batil hai. It is a balance of the truth and the falsehood. Fadak تاریخ میں مقام فاطمہ ہے. فدق تاریخ میں مقام جلی ہے. It is very clear and known fact of the history. تھوڑا سا آرام سے چل رہا ہوں, عزیزان کرام تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. فدق جناب فاطمہ کا حق ہے. فدق دشمنان اہل بیت کے چہروں سے نقاب ہٹانے کا مقام ہے. فدق حق ہے فاطمہ کا. فدق ذوالفقار فاطمہ ہے. عزیزان گرامی, جناب زہرا نے بہت زحمتیں کرنے کے بعد راہ ولایت کی سب سے پہلی مجاہدہ کا نام فاطمہ الزہرا. She came out and defended the vilayat of Amir al-Mu'mineen. It was very difficult for people to understand why she had come to claim her right. It is not an easy event to digest and to understand, but we understand that all people who look at the event of Fadak, they find it difficult to analyze. The easiest thing in history is to just repeat the events that happened. But analysis of the history, as in Farsi they call it, one is Tarikh and the other is Falsafai Tarikh. Because it's a final majlis, I have a lot of conclusions to give. So bear with me please. One is history, Tarikh, and the other is Falsafai Tarikh. History is the events that took place. And Falsafai Tarikh, the philosophy of history, is when you analyze the events and you give a conclusion and you try and work out why these events took place, what were the reasons, who was on the righteous and who was on the wrong. And that analysis is Falsafa Tarikh. MashaAllah. Any child can mention the history, but the analysis of history is the most difficult thing. MashaAllah. 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 But Amir al-Mu'mineen had said history repeats itself. Tarikh apne ko dohrati hai. And when all of those events, if you can analyze them, think on them, pay attention to them, because they will repeat themselves. And today you need to realize how any of those events are occurring again and which side are you on. Subhanallah. MashaAllah. It is very easy, brothers and sisters, it is very easy to curse the Yazid of history. I'm not sure if I was right. It is very easy to curse the Yazid of the history because he will not come and shoot you. He is dead and in hell. But the Yazid of today, it is very difficult to confront because he may take away your nationality or may strip you of your rights, may put you in the prison, may deprive you of the ziyarat in Makkah. It is difficult to speak against the Yazid of today. All the people who still oppress the Ahlul Bayt alayhimus salam, they remain to be the followers of Yazid today. You see, Karbala is not repeated. Pay attention to these words. Karbala is not repeated. There are not Hussains today. There is only one Imam Hussain alayhi salam. And if there is anyone like Imam Hussain, it is the 12th Imam alayhi salam.
MashaAllah. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. MashaAllah. We do not believe that there will be many Karbalas, there will be many Imam Hussains. But we do believe there will be repeats of Yazid all the time. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. We do believe that there are many oppressors of the Ahlul Bayt alayhi salam. Anyone who attacks Samara and says that if the Imam was alive, I would have killed him, and they go and attack, there is someone who has the audacity and the indecency to attack the haram of one of the Imams alayhi salam. Everyone with me so far? MashaAllah. MashaAllah, MashaAllah. It is the last majlis and I am going to give certain analyses and MashaAllah. the present day events are to be analyzed. MashaAllah. MashaAllah. Only 2 weeks ago, we had visited the United Nations in Geneva, and the presentation there, it was all about, from our side, it was all about human rights. It was a week of the hearing on human rights, and many different countries, 190 different countries had come, and we were talking about the Shia-phobia and the Islamophobia. On day 1, I had presented on Shia-phobia, on day 2, Islamophobia. There were others who were presenting. On the first day it was mainly Shias, and the second day it was mainly non-Shias who were talking about ISIL and other things. And one of the presentation was mine. We have to stop the double standards of all of these governments who support the ISIL, and yet they remain to be the biggest allies with many of the Western powers. And the Western powers come out and say certain sentences like, we're only supporting the good rebels, not the bad rebels. We're only on the side of the good ISIL and not the bad ISIL. It's the good terrorists that we are supporting, not the bad ones. I don't know which ones are the good ones and which ones are the bad ones. I don't want to politicize my speech here. But today these attacks that are happening in Middle East, the consequences will be international. And this hypocritical standard by many Muslim states who do not differentiate between their supporters and their enemies. All they care about is their wealth, their palaces, and they use the wealth generated by the Hajj and Umrah for their own worldly desires. And many of these powers today that we sometimes see that they are saying we are against ISIL and we are against Daesh, they are the biggest supporters and suppliers of weapons to ISIL. On one hand they oppose them, on the other hand they supply them with the weapons. And today we have hypocrites like Ali Saud who have no decency to support the oppressed people in many parts of the world. Well, they will speak out against the oppressed people in Yemen, in Bahrain, in Iraq, in Syria and other places. And they continue to be and I have no fear in mentioning that Ali Saud of Saudi Arabia are the biggest financiers of the terrorist activities in all of the Muslim countries. MashaAllah. Beshak. They come out and sponsor all terrorist activities in the name of Islam, in the name of Allah subhanahu wa ta'ala and the Holy Prophet. Beshak. I promise you that not only that they will not make it to the paradise, but had they even seen the path of the paradise, we will push them off the bridge of Sirat into the hell. Beshak. These people who are now using all names and sponsoring the people to attack the harams of Ayyam alayhi salam, they've destroyed the haram of the Ayyam alayhi salam in Medina and in Mecca, and now they are sponsoring all of these terrorists, ISIL in Iraq and in Syria, to destroy the haram of Ahlul Bayt alayhi salam. I've heard that day before yesterday there was an attack on the Rawda of Hazrat Sakina bint Ali alayhi salam in Damascus, and they threw down the haram. And on the Arabic
Facebook, or you want to say social media, they were writing sentences that when we get the chance to go to Najaf and Karbala, we will destroy the haram of Ali and Hussein. Can you imagine? You know, the Khawarij in the history that we read about, if you want to see them today, then have a look at ISIL. Please do excuse my harsh words and my harsh mood. It is the events that have unfolded during these last few days that have aggrieved me so much that I had to express certain feelings about the present day events. Let me say our salawat for the sake of the Fatima Zahra. Salawat alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. In a few minutes I'll come back to English. عزیزان گرامی میں اب کیا کروں کہ بعض اوقات کچھ ایسے حالات بنتے ہیں کہ محسوس انسان ایسا کرتا ہے کہ اگر ان ظالموں کے خلاف نہ بولے تب بھی شاید ہم ان کے جرم میں شریک نہ ہو جائیں. اردو کا ایک شعر ہے کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن. کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن, چپ رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. You know, there's a whole debate, because I do see a lot of faces, a lot of brothers who do not speak Urdu, so I'll say it for them. You know, in Ziyarat-e-Waritha, it was here, the Imam Barga, they had the Ziyarat-e-Waritha at the back. So I recall that it was here, it's not here. In Ziyarat-e-Waritha, you read the words and you say at the end, who are the cursed people? So you say, may the curse of Allah, subhanahu wa ta'ala, you know, be upon the murderers of Sayyid al-Shuhada. پہلا دستہ وہ جنہوں نے سید الشہداء کو قتل کیا, قتل میں حصہ لیا, ان پہ لعنت ہو. In all ziyarat, and then you say, may the curse of Allah be upon the oppressors of Sayyid al-Shuhada, جنہوں نے ظلم کیا, ان پہ لعنت ہو. تیسرا دستہ کون ہے؟ جنہوں نے ساتھ دیا, جو آئے مدد کرنے کے لیے کہ ہم امام حسین کے قتل میں حصہ لیں. The ones who supported these first two groups. And the fourth group is وَمَنْ رَضِيَتْ بِهِ جاہرت الحسین وشایت وبایت وطابت القتل. And in Ziyarat, this is in Ziyarat Ashura and Ziyarat Warsa, وَمَنْ رَضِيَتْ بِهِ, and all the people جو سب راضی تھے, who were pleased or who endorsed the murder of Sayyid al-Shuhada. In history we do not read a group who said that we endorse the murder of Sayyid al-Shuhada. اب تک توجہ ہے نا کہ میرے ساتھ? Do I have everyone's attention so far? Do we find a group? You know, we do find a group that was amongst the murderers of Sayyid al-Shuhada, amongst the oppressors of Sayyid al-Shuhada, the ones who helped these two groups. But we do not find a group who said, we endorse it, except for the people who were taking part in it. آیا ایسا کوئی تاریخ میں گروہ ملتا ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ ہاں ہم راضی ہیں؟ یہ جو معصوم نے کہا چھٹے امام کا جملے ہیں, انکار نہیں کر سکتے. چھٹے امام کا جملہ ہے نا کہ جو راضی تھا ومن رضیت بہ, جو راضی تھا قتل سید الشہداء پہ, ان پہ بھی لعنت ہو. معصوم فرماتے ہیں کون سا ایسا گروہ تھا؟ ہمارے علماء نے بحث کی جس نے کہا کہ ہم راضی ہیں سید الشہداء کا. وہ تمام افراد جو خاموش بیٹھے تھے کہ ہمارا کیا ہے, ہم لوگ نیوٹرل ہیں, ہم لوگ بے طرف ہیں, ہم لوگ حصہ نہیں لے رہے امام حسین کے قتل کے اندر, ان کا بھی ساتھ نہیں دیں گے لیکن ان کے مخالفین کا بھی ساتھ نہیں دیں گے, ہم لوگ بے طرف ہیں, ہم لوگ نیوٹرل ہیں. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تمام افراد جو خاموش بیٹھے رہے وہ سب کے سب وہ ان لوگوں میں سے جو راضی تھے قتل سید الشہداء. All the people who kept quiet and did not utter a word, and they proposed themselves as neutral people. You know, many of the Western powers always use the word, you're either with us or against us. I promise you this is surely true for Imamat. You're either with the Imam Masum alayhi salam or you're against them. You cannot be neutral. You cannot say to Amirul Mu'mineen alayhi salam, Ya Ali, I'm not with you and I'm not with Muawiyah either, because you see someone did that. Abu Musa al-Sharif, you remember? Abu Musa al-Sharif and all the people who followed him. He said, we are neutral. And look at the words of Amir al-Mu'mineen Nahj al-Balagha against Abu Musa al-Sharif. Let me tell you another thing, another story just for the young people. I'll say this in English and then I'll transfer to Urdu.
I know I have made it so dry today, and it is all of these things, and I feel that I have to say محمد this. بیت محمد صلوات. صل على محمد Thank you for your support. But it is vital that I do point out all of these things. I feel it responsibility. Look at the event in Karbala. Ustad Muhammad Taqi Jafri, Allama Muhammad Taqi Jafri, Rahmatullah alayhi. Muhammad Taqi Jafri was one of the greatest scholars that we had, in one of the greatest philosophers in 20th century. He died in 1998 in London. He had come here for heart treatment, and he was writing a commentary on Nahj al-Balagha from sociological and philosophical point of view. Subhanallah. Amir al-Mu'mineen said all of these sermons in the society. So he said, let's work on the sociological point of view of Nahj al-Balagha. And he wrote 27 volumes. He hadn't finished, even half. And he died. 27 volumes. Had he lived, would have been 40, 50 volumes. Can you imagine? In one of his books, I was going through some of his works on Sayyid al-Shuhada. He has a very beautiful work, well, extensive speeches and lectures someone has compiled all in one volume. He says there was one of our tribal leaders in Kufa. Do I have everyone's attention? MashaAllah, MashaAllah. Who used to live in Kufa, and when he heard that Ubaidullah ibn Ziyad, Yazid, all of these people have decided to fight against Sayyid al-Shuhada and not allow him to enter Kufa, he said, I will leave Kufa in case Imam Hussain came to Kufa and asked me for help. In case he said, Hal min Nasiri yansurna? Is there anyone who will assist us? What if Sayyid al-Shuhada asks for help? Will I be able to take sides with Sayyid al-Shuhada against the government? He decided he doesn't have the courage to take the stand against government. Sayyid al-Shuhada will not have a lot of supporters. So he said that I should leave Kufa in case Imam Hussain asks me to be on his side. But he also wanted to leave Kufa because he did not wish to side against Sayyid al-Shuhada, side with Ubaidullah ibn Ziyad, because he knew he is on the wrong. He knew that Sayyid al-Shuhada is on the right and Ubaidullah ibn Ziyad is on the wrong. So he said, I do not wish to side with Ubaidullah ibn Ziyad, so I should leave. He left Kufa, he went out of Kufa, and he was in a desert. He had his own tent. In olden days they would have tents, the Arabs. He placed his own tent and he sat down and he was resting there. He had the food, fruit, because he was a big tribal leader. So he had all the facilities in that time. He himself says that one day I heard that someone hit the tent. So I quickly went out of the tent to see, and I saw Sayyid al-Shuhada, Imam Hussain alayhi salam. Can you imagine how great Imam Hussain alayhi salam is? Allahu Akbar. This is the azmat of Sayyid al-Shuhada. He says Sayyid al-Shuhada came himself to my tent. And as soon as I saw him, I said, oh, Hussain, you? Subhanallah. Abdullah ibn Umar al-Ju'fi, his name is Abdullah ibn Umar al-Ju'fi. He says, Mawla, why did you take the trouble to come? He said, I came to invite you to be on my side. Subhanallah. نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں. میں نے کل بھی موضوع شروع کیا تھوڑا سا بھی برداشت کیجیے گا. وہ کہتا ہے کہ خود سید الشہداء نے کہا کہ میں تمہیں دعوت دینے آیا, میری طرف آ جاؤ. Come on my side. He said, oh Hussain, I left Kufa so I don't have to be on your side. He said, do you know who is on the righteous? Who is on haqq? He said, yes, it's you. He said, then I want you to be on the side of the haqq. Pay attention, please. He said, I want you to be on the righteous side. He said, Mawla, now that you have come, I have a very expensive sword. I'll give it to you. It is worth more than 1,000 gold coins. 1,000 dinar in olden days. Very expensive.
He said, I'll give it to you. And he said, I have a horse that no one has the like of it, meaning the top cow or whatever you want to call it today. A battle horse. No one has the like of it in Kufa. I'll give you both of my things. He said, if I, Sayyid al-Shuhada, Allahu Akbar, this is Sayyid al-Shuhada. Imam Hussain Islam replies to him, he said, if I wanted your sword or if I wanted your horse, I would have asked you for it. Subhanallah. If I wanted your sword, अगर मुझे तुम्हारी तलवार चाहिए होती, तुम्हारा घोड़ा चाहिए होता, तो मैं वही आके मांग लेता. लेकिन मैं तुम्हारी तलवार नहीं चाहता, तुम्हारा घोड़ा नहीं चाहता, मैं तुम्हारी हिदायत चाहता हूँ. I want to guide you. I want you to be on the side of the truth, on the righteousness. MashaAllah. But he said, no, Mawla, but I can't. Ubaydullah ibn Ziyad has such a big army. I can't take a stand against the government. He said, then keep your things. He says that Sayyid al-Shuhada had come to my door. So he said, Mawla, please come in and have something to eat. He said, I don't want anything from you. I wanted you to be on this side. Subhanallah. I came myself to give you the opportunity to be on the righteous side. Subhanallah. I don't want anything from you. I want you to be on the righteous side. He said, Abdullah ibn Umar al-Jawfi says, Ubaydullah ibn Umar al-Jawfi, he says that Sayyid al-Shuhada said this and he walked out. He walked off. He said, because I had seen the presence of Sayyid al-Shuhada, I started running behind him. He said, as I was running behind Sayyid al-Shuhada, I suddenly felt that he was walking very fast and suddenly he slowed down. And when I saw him slow down, I saw that there are many, many small children, 3 years of age, 4, 5, 6, that age, very small children. He said, I saw a lot of children running to Imam Hussain and he slowed down for them. And he said, at that moment, I felt that not only that he slowed down, if one of the children dropped on the floor, he would quickly pick him up, kiss him, and place him on the ground. And he said, he slowed down on the pace of all of those little children. Subhanallah. He says, Ubaydullah ibn or Abdullah ibn Umar al-Jawfi, he says that at that moment, for a minute, I had a glance at Sayyid al-Shuhada's face, and that glow on his face, the light on his face, he said it attracted me so much so that I realized this is the haqq. Subhanallah. Subhanallah. He is the righteous. It is not that he is on the side of the righteousness. Wow. He is the righteousness. Subhanallah. Subhanallah. ये हक के साथ नहीं है, यही हक है जो जा रहे हैं. कब वो जो चंद लहजों के लिए मैंने उनके चेहरे को देखा, कब वो मेरे दिल से नहीं निकलता. And you know what happened to him? He says that when I looked at his face, that glow and that light on his face, he said at that moment when he was amongst the children, he slowed down to take all the children with him as he was walking. He said, a few days later I heard that Sayyid al-Shuhada had been killed in Karbala. And I was still thinking, should I remain neutral? Should I support him? And then he says, I return to Kufa. And he himself relates it to all the people of Kufa. And then it comes to a position where he cannot bear the pain of not being on the side of Sayyid al-Shuhada. And ultimately, he becomes crazy. He can't sleep because he continuously reminds yourself. He said, Oh Abdullah ibn Umar al-Jawfi, you did not go to the righteousness. Sayyid al-Shuhada came to you to invite you on his side. And you still missed the opportunity to be on his side. And then he committed suicide. He dropped himself in the river outside Kufa and he died. Because he could not live with the feeling. He became crazy. वो दीवाना हो गया. पता नहीं मैं बात को पहुंचा पाया हूं नहीं. अज़ीज़ान गिरामी, कौन है ये? जब हक की पहचान हो जाए ना तो फिर इंसान में एक ताकत ऐसी होती है कि इंसान को फिर वो अंदर जीने नहीं देती कि नहीं तुमने हक का साथ दिया या नहीं दिया. अज़ीज़ान गिरामी, जुल्म जितना भी बढ़ता चला जाए, ये चाहे आले सऊद हो, आले यहूद हो, जुमला एक शेर पढ़ूंगा सबकी तवज्जो हासिल करने के लिए. सबकी तवज्जो अब तक मेरे साथ है. मैं जानता हूँ मैंने आज बहुत ज्यादा खुश कर दिया. अज़ीज़ान गिरामी, जुमले को सुनिएगा, शेर को सुनिएगा कि शायर ने कहा कि मरहबे वक्त को मालूम नहीं है शायर. मरहब कौन था? मरहब यहूदी था, खैबर का. पता नहीं ज़हनों में आ रही है बात या नहीं. मरहबे वक्त को यानी आज के मरहब को. बात पहुंच रही है. मरहबे वक्त को मालूम नहीं है शायद, आखिरी हैदर कर्रार अभी बाकी है.
آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے. عزیزان گرامی یہ جتنا بھی ظلم بڑھتا چلا جائے گا، عزیزان گرامی یہ 21ویں صدی ہماری صدی ہے. The 21st century is ours. The followers of Ahlul Bayt علیہ السلام. عزیزان گرامی یہ جتنا ظلم بڑھے گا، حضرت علامہ سیستانی سے کسی نے سوال کیا، کہا کہ آقا یہ ہم پہ ظلم ہو رکھا کہ دیکھو اسپرنگ کو جتنا زور سے دباؤ گے اتنا زیادہ اچھلے گا. اسپرنگ کو جتنا زور سے دباتے ہیں اتنا زیادہ اچھلتا ہے. کہ جتنا شیعوں پہ ظلم بڑھ رہا ہے یہ اتنا ہمیں منظم بھی کرے گا، اتنا امام زمانہ سے قریب بھی کرے گا. کیونکہ امام مظلوموں کا ساتھ دینے آئیں گے، ظالموں کے خلاف پیام کریں گے. معصوم فرماتے ہیں کن مظلوما ولا تکن ظالما. اگر تمہارے پاس چوائس ہونا، اختیار ہو کہ ظالم بنو یا مظلوم بنو، اوپریسر بنو یا اوپریس بنو، تو کبھی ظالم نہ بننا، مظلوم بے شک بن جانا، ظالم نہ بننا. عزیزان گرامی ہم مظلوموں کے ماننے والے ہیں، ہم کبھی ظلم نہیں کرتے. ہمارے ہاں یہ دہشت گردی جائز نہیں ہے. یہ آتے سوئسائڈ بومنگ کی، اڑا دیا، سب کو مار دیا. عزیزان گرامی ہمارے فقہا پھر بھی کہتے ہیں یہ مار رہے ہوں تب بھی ہم ایسے جا کے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جن اہل بیت کے ماننے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ہر ایک کے لیے قتل کے جائز اور قائل نہیں ہیں. ہمارے ہاں کچھ اصول ہیں، صرف مجرموں کو مارا جا سکتا. ان میں ہمیں بہت زیادہ بنیادی فرق ہے. بات کو پہنچا پا رہا ہوں عزیزان گرامی؟ There's a basic difference between them and us. They kill anyone. We cannot. Our Aimma alayhi salam have forbidden us to kill innocent people. ان کے فرق ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی آئیے ذرا میں پیش کرتا ہوں تاریخ کا ایک ایسا مجرم. 3 ایسے مجرم تھے جن کو کہا گیا کہ وہ کون تھے. وہ کہتے تھے آئیں ہم مل کے قتل کریں گے. خوارج کیا کریں گے؟ کہا کہ مقدس جگہ پہ قتل کروں گا. امیر المومنین کو اس نے کہا میں مقدس جگہ پہ جا کے قتل کروں گا. کیوں؟ مقدس رات میں شب قدر کے اندر. وہ اس کو عبادت سمجھ رہا تھا. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی. عبد الرحمن بن ملجم خوارج میں سے تھا، خارجی تھا. اس نے کہا کہ میں امیر المومنین کو مسجد کوفہ میں مقدس جگہ پہ مقدس رات میں شب قدر میں قتل کروں گا. وہ اپنے آپ کو نیکی، عزیزان گرامی جو امیر المؤمنین کے قتل کو مقدس سمجھتے ہوں اور آپ کے اور میرے مارنے میں مقدس نہ سمجھیں، تو پھر کوئی نہ کوئی خوارج کی نسل بھی آج باقی ہے نا. یہ جو مقدس مقامات پہ آ کے حرم میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، امام بارگاہ میں آتے ہیں، وہاں پہ آ کے ہمیں قتل کرتے ہیں. عزیزان گرامی تو پھر انہی کی نسل سے ہیں، اور ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ قربانیاں دیتے ہیں، بے گناہوں کو نہیں مارتے. عزیزان گرامی جب امیر المؤمنین کا پانی بند کر دیا تھا نا جنگ صفین میں شامیوں نے، تو امام حسن مجتبیٰ سے برداشت نہیں ہوا. آپ نے کہا کہ میں خود جاؤں گا، جنگ کروں گا. آپ نے جنگ کی اور پانی چھڑوا دیا. اس کے فوراً بعد لوگوں نے کہا کہ مولا ہم ان کا پانی بند کر دیں. لیکن امام حسن مجتبیٰ سے کہا مولا کی فوج نے، امیر المؤمنین کی فوج نے کہا مولا حسن مجتبیٰ اگر آپ حکم دیں ہم ان کا پانی بند کر دیتے ہیں. مولا نے کہا نہیں، اس پانی کو سب کے لیے کھلا رکھو. گا کیوں؟ انہوں نے ہمارا پانی بند کیا تھا. کہا وہ ان کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. ان کا کردار یہ ہے کہ پانی بند کر دیا جائے، ہمارا کردار یہ ہے کہ پانی جاری رکھا. خاص و عام پیئیں، ہمارے اپنے بھی پیئیں، ہمارے دشمن بھی پیئیں، ہم کسی کا پانی بند نہیں کریں. عزیزان گرامی یہ عظمت اہل بیت ہے. بڑا مشہور معروف واقعہ جب حسین بن نمیر جو جناب علی اکبر کا قاتل ہے امام سجاد علیہ السلام کے قریب آیا، پانی مانگا، مولا نے فوراً پانی دیا. سب کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا واقعہ. فوراً پانی پی کے بھاگنے لگا. بھاگ کے جب دور چلا گیا نا اپنے طور پہ کہ میں بھاگ چکا ہوں، مولا مجھے بھاگ کے پکڑیں گے نہیں. کہا کہ سید سجاد آپ مجھے پہچانے نہیں میں کون ہوں. مولا نے کہا جب تو آیا تھا اس وقت بھی پہچانتا تھا، جب گیا تب بھی پہچانتا تھا. کہا تو پھر آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ کہا جب ہم تیرے مہمان تھے تو نے ویسی پذیرائی کی تھی، جب تو ہمارا مہمان بنا ہم نے ایسی پذیرائی کی. عزیزان گرامی کردار اہل بیت کچھ اور ہے. عزیزان گرامی آج پوری دنیا کے اندر جو ظلم بڑھ رہا ہے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے خلاف، 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک دشمن شناسی بہت ضروری ہے اور ایک دوست شناسی بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھوڑا سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. دشمن شناسی اور دوست شناسی. You need to recognize your friends and you need to recognize your enemies. زیادہ وقت نہیں لوں گا. I have to go back to London tonight and I have an early morning flight to catch. So I have to go unpack and then pack again. So I'll try and finish early today. Please pay attention with me. MashaAllah. Pay attention. You need to recognize your enemies and you need to recognize your friends. Unfortunately, even today, the propaganda of the enemies is so strong that many of our Shias believe the Marja'iyyat to be the greatest enemy of Tashayyu.
Can you imagine? آج ہمارے اپنے شیعوں کے درمیان میں ایسے حلقے موجود ہیں جو خود مراجوں کو سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، دین کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں. اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی؟ جو پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں دین کو سمجھنے میں، دین کو سمجھانے میں، دین کو سیکھنے میں، دین کو سکھانے میں. ہمارا نوجوان کھڑا ہوتا کہتا ہے کہ نہیں، ان پہ لعنت ہو، کیونکہ یہ دشمن اہل بیت ہیں، یہ دین کے دشمن ہے. عزیزان گرامی، جو 50 سال زندگی وقف کر دیتے ہیں دین سمجھنے میں، دین سمجھانے میں، ان کے لیے دشمن نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ ہمارے بہت سے نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہاں یہی دشمن ہے. دشمن کو دشمن نہیں سمجھ رہا، اپنے کو دشمن سمجھ رہا ہے، دوست کو دشمن سمجھ رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ. تو ایک تو دوست شناسی، دوسرے دشمن شناسی، یہ دونوں بڑی ضروری اہم چیزیں. ہمارا دشمن کون ہے؟ یہ مرد تقلید جس کے پاس گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، اس کو ہم اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں. اس کا زہد و تقویٰ کیسا؟ یہ دوست ہے. اور دشمن کون ہے؟ بعض اوقات ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہمیں 2 وقت کی روٹی دینے والا جو ہے یہی ہمارا سب سے بڑا دوست ہے. کیوں 2 وقت کی روٹی دے رہا؟ بھائی یہ 2 وقت کی روٹی دے کے تمہیں باقی ساری چیزوں سے محروم رکھ رہا ہے. وہ تمہیں رکھنا ہی وہیں چاہتا ہے کہ جہاں پہ عزیزان گرامی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم پہچانیں کہ ہمارا دوست کون، ہمارا دشمن کون. جب یہ تمیز ختم ہو جائے دوست و دشمن کی، اسلام کے خیر خواہ کی، اسلام کی بدخواہ کی، تو پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے. پھر انسان ایک اندھیرے میں، تاریکی میں چلا جاتا ہے، ڈارکنیس میں چلا جاتا ہے. آج کی میری مجلس میں جانتا ہوں بے انتہا سخت رہی اور بہت سے لوگوں کے لیے، لیکن میرے لیے کچھ بات یہ آخری مجلس تھی، پھر مجھے نہیں معلوم ہے کہ دوبارہ کا ملاقات ہوگی. تو آج کے حالات جو موجود ہے سخت سے خراب چل رہے ہیں، اس میں مجھے کچھ مسائل کو پیش کرنا ضروری تھا. عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کے زمانے کے اندر بہت سے لوگ یہ نہیں پہچان پا رہے تھے کہ خود اہل بیت علیہ السلام دین کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں. اور بنی عباس جو اہل بیت کے نام پہ دھوکہ دے رہے تھے لوگوں کو، وہ کہہ رہے تھے ہم رسول خدا کے چچا کی نسل سے ہیں، ہم رسول خدا کے چچا عباس کی نسل سے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے. لوگوں نے ان کو حکومت دے دی اور کس کے نام پہ لی؟ اہل بیت کے نام پہ لی. جب لے لی کہا گیا ان سب کو زندانوں میں ڈال دو، جیلوں میں ڈال دو. ایسا نہ ہو کہ کل یہ لوگوں کو اپنا تعارف کروا دیں کہ یہ اہل بیت ہیں. اب آیا ہارون، آیا آرانے کے بعد رسول خدا کی زیارت پڑھنے لگا، کہا السلام علیکہ یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پہ سلام. کیونکہ جناب عباس اور جناب عبداللہ بھائی تھے، کہا کہ آپ میرے جد عباس کے بھائی کے بیٹے آپ پہ سلام ہو. تو امام موسیٰ کاظم کریم میں بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہوئے کہا السلام علیکہ یا جدہ. اب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے چچا کے بیٹے، ہمارے دادا جو جد ہیں ان کے بھائی کے بیٹے آپ پہ سلام. اور مولانا نے کہا السلام علیکہ یا جدہ، آپ میرے جد ہیں آپ پہ سلام. مولانا نے کہا تیرا رشتہ قریب کا ہے، میرا رشتہ قریب کا ہے. کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہمیشہ اہل بیت میں سے کوئی نہ کوئی امامت کا ادعا کرتا رہتا ہے. اب عزیزان گرامی، اس زمانے کے لوگوں کا شعور اتنا بلند نہیں تھا. کہا مولا ایسا کون سا مسئلہ، حکومت وہ کر رہا ہے. مولانا نے کہا حکومت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نمائندگی کا مسئلہ ہے. کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا تھا جو حکومت میں آیا وہی حاکم ہے، یہاں تک کہ مغلوں تک چلتا رہا. اور آج تک لوگ کہتے ہیں کیا، جو بھی حکومت میں آ جائے وہ ذل الہی ہے، وہی اللہ کا سایہ ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں. اسی کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے اس کو بنایا، جو بن گیا اللہ نے اس کو بنایا. عزیزان گرامی، بعض اوقات یہ جو خود بائبل میں آیا، یہ جو جتنی سب کتابوں میں آیا کہ جناب عیسیٰ جناب مہدی دونوں آ کے ظالم حکومتوں کے تختے الٹ دیں گے، تو اس کا مطلب ہے ظالم حکومتیں ہوں گی نا. اللہ نے چنا ہوتا تو پھر ظالم کیوں کہلاتے؟ اور اگر اللہ نے چنا تھا تو فرعون کو اللہ نے چنا تھا، نمرود کو اللہ نے چنا تھا. عزیزان گرامی، ہمارے سب کے ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے بغیر کوئی چیز ہمیں قبول نہیں. وہ جو دور تھا عجیب و غریب، بہت سے لوگ کبھی آپ کو فتح واپس کر دیا. عمر ابن عبدالعزیز نے آیا اور کہا کہ مولا یہ فتح ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں. اور جیسے ہی عبداللہ عباس سے صفحہ آیا اس نے کہا فوراً چھین لو. ایسا نہ ہو کہ ان کو ریونیو جنریٹ ہو، یہ پھر دوبارہ پاور میں آ جائیں. برین تو انہی کے پاس ہے، دماغ تو انہی کا. ہم لوگ تو اتنے تیز نہیں ہیں. دیکھیں ایک مرتبہ خود سے، عزیزان گرامی آخری جملے کو پیش کر رہا ہوں، خود سے ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زندان میں خط بھیجا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، بلاؤ امام کو. کہا بلاؤ. آ گئے امام علیہ السلام. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھیں میں جھگڑا ختم کرنا چاہتا ہوں. مولا مسکرانے لگے. توجہ ہے مجمع کی؟ For once and for all I want to make a decision. I'll give you fadak.
Tell me the limitations of Fadak. Tell me the boundaries of Fadak, and I'll give it to you. Imam alayhi salam said, no, you will never give us the Fadak. He said, I'll give it to you. Tell me the boundaries. How many meters is it? How many acres is it? Imam alayhi salam said, let me tell you. One side is Bahrul Kahil, the Red Sea. The other side is North Africa. The third side is all the way till the end of Iran. And the fourth side is up to Palestine. He said, فَلَا يَبْقَ لَنَا شَيْءٍ, then nothing remains for us. That is the entire Muslim state. Imam said, do you still not understand? Al-Alam huwa al-Fadak wal-Fadak huwa al-Alam. یہ پوری دنیا فدق ہے اور فدق ہی پوری کائنات ہے. This entire universe is فدق. پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہے. تجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا, تو سمجھ رہا ہے ایک باپ کا نام ہے, ہمارے حق کا نام. جو ہمارا حق غصب کر لیتا ہے وہ غاصب فدق ہے, چاہے اس زمانے میں ہو چاہے اس زمانے میں ہو. اس زمانے والوں کو کہنا بڑا آسان ہے, اس زمانے کے غاصبوں کو کہنا بڑا مشکل ہے. بات واضح ہو رہی ہے جانے گرامی؟ اس زمانے کے لوگوں کا کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کون کون غاصب ہے, کتنی حکومتیں غاصبوں کی جو غاصب بیٹھے ہیں. حضران گرامی, آج مل کے سب کہیں گے کہ اے بارہویں امام, ہے مولا آقا, جناب سیدہ کے گھر میں امیر المؤمنین شیر خدا موجود تھے, حسن و حسین جیسے بیٹے موجود تھے, لیکن انہوں نے آپ کو یاد کیا. بی بی نے یاد کیا تو مولا امام زمانہ کو یاد کیا نا. کیا کہا تھا جو بی بی نے کہا تھا, دیکھو آج تم نے میرا حق مجھ سے چھین لیا ہے, لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا جو میرا ہر بدلہ تم سے ضرور لے گا, ہر بدلہ لے گا. امام زمانہ کا کیا مقام ہے کہ جناب سیدہ نے انہیں یاد کیا ہے. مجھے بہت سے برادران نے, بہت سے نوجوان نے کہا کہ جناب عباس مطالعے مطالعے پیش کروں. میں انشاءاللہ زندگی کے کسی اور موقع پہ آؤں گا, پیش کروں گا انشاءاللہ خدائے جناب عباس علیہ السلام کے. لیکن آج اب میں کیونکہ ایک ایسے موڈ میں تھا اور ایسے حالات بنے مسلسل کل رات اور 2 دن سے عجیب و غریب ایک حالات تھے, بس پھر اب وہ ایک شکشقہ تھا اندر سے کہ جو آج غاصب ہیں اس طرح سے ظلم کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کروں گا. ہر امام نے یاد کیا ہے 12ویں امام علیہ السلام. ہر امام نے یاد کیا 12ویں امام, خود پیغمبر اسلام نے یاد کیا. اور یاد کرتے میں جملہ کیا کہا, اس طرح کے الفاظ استعمال کیا, میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا جو دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرے گا جب وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. امیر المؤمنین نے یاد کیا, جناب سیدہ نے یاد کیا, امام حسن مجتبیٰ نے یاد کیا. اور امام حسین نے کب یاد کیا؟ امام حسین جب ایک ننھا سا لاشا میدان کربلا میں لے کے ہاتھوں میں چل رہے تھے تو اس ننھے سے لاشے کو لے کے 7 قدم چلتے ہوئے آگے لیتے تھے, 7 قدم پیچھے لیتے تھے. اور پھر ایک مرتبہ سید الشہداء نے جملہ کہا کہ دیکھو تم نے میرے بھائیوں کو, میرے بیٹوں کو, میرے اصحاب کو سب کو شہید کر دیا, لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا, میرے اوپر ہونے والے ہر ظلم کا بدلہ لے گا. عزیزان گرامی, جناب سید سجاد نے یاد کیا. 6 امام علیہ السلام نے یہاں تک جملے کہے ہیں کہ لو ادرکتہ لخدمتہ طول حیاتی, اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں پوری زندگی خدمت میں گزار دیتا. ایک بابا, ایک دادا اپنے پوتے کے لیے جملے کہے. عزیزان گرامی, 12ویں امام علیہ السلام کی عظمت سمجھا رہے ہیں 6 امام علیہ السلام کہ میں دادا پوتے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خدمت کرتا, کبھی اگر ان کے زمانے میں ہو تو کوتاہی نہ کرنا ان کی خدمت. 7ویں امام نے یاد کیا. 8ویں امام مہدی عباسی کا دور تھا, عباسی خلیفہ تھا, اس نے اپنے مامون نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا مہدی. مامون جو قاتل ہے 8ویں امام کا, ہارون اس کا باپ جو ہے 7ویں امام کا قاتل. تو اس نے کیا کیا, اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھا. اس نے کہا کہ وہ جو رسول خدا نے وعدہ کیا تھا نا کہ ایک آخری میرا 12واں مسیح آئے گا, اس کا نام مہدی ہوگا اور دنیا میں عدل انصاف قائم کرے گا. تو اس نے لوگوں کو کنفیوز کرنا شروع کر دیا, کہا یہ وہ جو رسول خدا نے وعدہ کیا تھا یہ وہی مہدی ہے, یہ وہ مہدی ہے جو دنیا میں عدل انصاف قائم ہے, میں حاکم ہوں, میرا بیٹا. اب جیسے ہی مہدی آتا اور وہ آواز دیتا مہدی,
تو باہر 8ویں امام علیہ السلام فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے کہتے ہیں عجل اللہ تعالیٰ فرجہ، خدا اس کے آنے کے ظہور میں تاجیل کرے۔ عزیزان گرامی 8ویں امام کا کھڑے ہو جانا تعظیم میں اس بات کی علامت تھا کہ 8ویں امام بتا رہے تھے یاد رکھو جس مہدی کو یہ مانتے ہیں وہ کبھی باپ سے ڈانٹ کھاتا ہے، کبھی ماں سے ڈانٹ کھاتا ہے، کبھی محلے والوں سے مار کھا کے آتا ہے، لیکن جس مہدی کے ہم ماننے والے اس کا معصوم دادا اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ پر محمد و اہل بیت محمد صلوات ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی چند دیر میں آپ کو صرف مسائل کی طرف ذہمت دوں گا۔ عزیزان گرامی آئیں ذرا کچھ دیر میرے ساتھ رہیے گا، ذرا آئیں الفاظ کو سنیے گا کہ سید الشہداء نے میدان کربلا میں یاد کیا، 8ویں امام نے یاد کیا، اور 9ویں امام علیہ السلام نے بتایا جب کسی نے پوچھا مولا آپ کے بعد امام کون ہوگا، کہا میرا بیٹا علی ندوی کا، اس کے بعد کہا ان کا بیٹا حسن عسکری کا، ان کے بعد پھر مولا نے بہت گریہ کیا، کہا ان کے بعد وہی حجت خدا ہیں، اور کہا کہ ان کی بہت طولانی خیبت ہے، اور امام نے یاد کیا اور کہا کہ وہ ایسے دور میں آئیں گے کہ جہاں پہ بہت سے لوگ دین چھوڑ چکے ہوں گے، دین پہ عمل نہیں کرتے ہوں گے۔ عزیزان گرامی جب جناب امام نہوم نے 9ویں امام علیہ السلام نے یہ جملے کہے تو جو صحابی تھے امام کے سننے والے تھے کمپینین، وہ بہت زیادہ رونے لگے، کہا کہ مولا کیا مظلومیت ہوگی، کہا کہ بے انتہا مظلومیت ہوگی، اور وہ اس غیبت کے دوران میں آئیں گے، اس غیبت کے بعد آئیں گے کہ جہاں پہ ان کے ماننے والے بہت کم ہوں گے، دشمن بہت زیادہ ہوں گے۔ آخر جملے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی سب کی توجہ۔ اب روایات میں ایک مدہ کے ہم مسائل پڑھے جا رہے تھے، وہاں پہ انہوں نے اس روایت کو پیش کیا، میں وہیں سے پیش کر رہا ہوں، بہت بڑے واعظ اور بہت بڑے ذاکر ہیں عراق کے، ان کے جملوں کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب 12ویں امام علیہ السلام ظہور کریں گے تو خانہ کعبہ سے ظہور کریں گے، مکے سے ظہور کریں گے، اس کے بعد پھر سب سے پہلے مدینے جائیں گے، اور مدینے میں جانے کے بعد سب سے پہلے اپنی دادی زہرا کی قبر کا نشان بتائیں گے۔ بڑے بڑے علماء مراجع اعمال کرتے رہے کہ ہمیں کسی طرح سے قبر کا نشان معلوم ہو جائے، کہ لیکن جناب سیدہ کی قبر کا نشان کسی کو آج تک معلوم نہیں ہو سکا، کیونکہ بی بی نے وصیت کی تھی کہ اے ابو الحسن، امیر المومنین سے کہا تھا کہ یا علی میری قبر کا نشان مٹا دیجیے گا، میری قبر کا نشان میرا بیٹا مہدی بتائے گا۔ صرف امام زمانہ جب بدلہ لیں گے تو عزیزان گرامی آئیں گے، اور آنے کے بعد اپنی دادی زہرا کی قبر کا نشان بتائیں گے، اس کے بعد پھر پیغمبر کی قبر کے سب کچھ وہاں پہ اس پورے علاقے کو صاف کریں گے، بس زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی قبر کی تعمیر کریں گے، اور اس کے بعد سب سے پہلے کربلا جائیں گے، سب سے پہلے کربلا جائیں گے، پہلے مدینے نہیں، پہلے مدینے سے نجف نہیں جائیں گے، کاظمین یا سامرہ یا مشہد یا قوم یا دمشق نہیں، سب سے پہلے کربلا آئیں گے۔ عزیزان گرامی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب کربلا آئیں گے امام زمانہ تو زمین ان کے قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی، ہر آدمی جو امام زمانہ کو دیکھے گا وہ رو رہا ہوگا، کیونکہ خود امام زمانہ بے انتہا گریہ کر رہے ہوں گے۔ جب امام روتے ہوئے آئیں گے تو ہر آدمی رو رہا ہوگا، یہاں تک ایک مرتبہ حرم مطہر کی طرف بڑھیں گے، ہر آدمی کی نگاہیں امام زمانہ کی طرف ہوں گی، حرم میں جائیں گے اور ایک مرتبہ خود سے ذریعہ مقدس کی طرف بڑھیں گے، ذریعہ مقدس سے جس طرح سے امام زمانہ کا استقبال ہو رہا ہوگا، بلا رہے ہوں گے سید الشہداء، اے میرے بیٹے مہدی میرے پاس آ جائیے۔ امام زمانہ کے جملے کیا ہیں؟ کہا کہ اے میرے جد حسین اب میں صبح و شام آپ پہ گریہ کروں گا، اگر میرے آنسو خشک ہو گئے نا تو بدل دموع دما، تو پھر میں اپنے آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا، لیکن میں آپ پہ گریہ کروں گا۔ عزیزان گرامی 12ویں امام کے جملے کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اے میرے جد حسین جب میری پھپھیاں آپ پہ گریہ کرتی تھی نا تو ظالم انہیں تعزیانے مارتے تھے، انہیں روکتے تھے کہ آپ کو رونے کی اجازت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی آپ پہ رونے پہ پابندی تو نہیں ہے، اگر کسی کے قریبی رشتہ دار چلا جاتا ہے نا تو لوگ اسے سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، یتیم بچے ہوں تو سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ یتیم بچوں کے بالوں کو پکڑ کے کوئی تماشا لگاتا ہو۔ عزیزان گرامی امام زمانہ ظہور کرنے کے بعد کہیں گے اے میرے جد حسین آپ کی میری پھپھیوں کو آپ کی بہنوں کو آپ پہ رونے نہیں دیا گیا، میں صبح و شام آپ پہ گریہ کروں گا۔ روایت کے الفاظ پھر ایک مرتبہ ذریعہ مقدس کی طرف جائیں گے، ذریعہ کی طرف جائیں گے، اور یہاں تک کہ ذریعہ کا دروازہ امام کے لیے کھولا جائے گا۔ جب امام زمانہ ذریعہ مقدس کے اندر جائیں گے تو قبر مطہر پہ ہاتھ رکھیں گے، پھر معجزے سے دونوں ہاتھ قبر مطہر میں ڈالیں گے اور ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے۔ جناب سید الشہداء کی قبر کے اندر ایک ننھا سا لاشا ہے جو سینے پہ امام سجاد نے لٹایا تھا۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر کے لاشے کو اٹھا کے سوال کریں گے اور رونے والوں مجھے یہ بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا؟
سوال کریں گے اس بچے کا کیا جرم تھا، تو کیوں مارا گیا تھا. پھر ایک مرتبہ سارے مجمع سوال کریں گے. ہر آدمی جو دیکھنے والا ہوگا گریہ کرے گا، ہر آدمی رو رہا ہوگا. سب رونے والوں سے پوچھیں گے کیا کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مارا جاتا ہے؟ اتنے چھوٹے بچوں کو گلے کو چھید دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، ہم جب جملے پڑھتے ہیں نا تو ترجمہ کرتے ہوئے حتیٰ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جب جو تیر لگا نا، روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ کَذُبِحَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. مولانا بیٹھے، میں ترجمہ ذمہ داری سے کروں گا. جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اکثر، میں بھی یہی کہہ دیتا ہوں کہ بچے کا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، اور ایک مرتبہ بچے کا گلا چھد گیا. عزیزان گرامی، چھدنا یہ کہتے ہیں جیسے گلے میں سوراخ ہو جانا، لیکن روایت کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ گلے میں سوراخ ہو گیا. روایت کے الفاظ ہے ذُبِحَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. تیر بڑا تھا، گلا چھوٹا تھا. جب تیر لگا تو ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک بچے کا پورا گلا ذبح ہو گیا. عزیزان گرامی، سوراخ نہیں ہوا، پورا گلا ذبح ہو گیا. میں ایک سوال کروں گا آپ سے، جب ذبح کرتے ہیں تو خون کیسے بہتا ہے؟ جناب سید الشہداء کے ہتھیلی میں آیا، ہاتھوں میں آیا. کچھ علماء کہتے ہیں آسمان پہ پھینکتے جاتے تھے، ہوا میں چلا جاتا تھا. روضۃ الشہداء میں ملا حبیب اللہ کاشانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے آسمان پہ پھینکنا چاہا. آسمان سے آواز ہے، ایک قطرہ بارش کا نہ بہے گا. اگر یہ خون جناب علی اصغر کا آسمان پہ آیا، زمین پہ بہانا چاہا، زمین سے آواز ہے، ایک دانہ نہ اگے گا. جناب سید الشہداء نے اپنی سفید داڑھی جناب علی اصغر کے خون سے خضاب کر لی کہ پروردگار گواہ رہنا، تیری بارگاہ میں اس حالت میں آؤں گا. میں نے تمام کر دیا، بس میں آخری 2 جملوں کی زحمت دوں گا. آج جناب فاطمہ الزہرا سے کہیں گے بی بی آپ کی بیٹیوں سے یہی امید تھی، اتنی ہی صبر کرنے والی بیویاں ہوتی، اتنا ہی صبر کرتی. جناب زینب، جناب ام کلثوم، آپ کی پوتی جناب سکینہ. لیکن بی بی آج ایک بی بی کا پرسہ پیش کریں گے جو آپ کی نسل سے نہیں تھی، باہر سے بے حقی آئی تھی. کون؟ جناب رباب. جب جناب رباب کو دیکھیں گے نا تو انہوں نے جناب رباب خاندان اہل بیت سے نہیں تھی، بے حقی آئی تھی. ایک جملہ کہا، علی اصغر بیٹا میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں، میں باہر سے بے حقی آئی ہوں. بیٹا ایسی میری آبرو رکھنا جب روز قیامت تمہاری دادی کے سامنے جاؤں، مجھے سرخ رو کرنا، کوئی یہ نہ کہے کہ رباب کے دودھ کا اثر تھا. میں تمام کر دیا، میں آخر جملوں کی زحمت دوں گا، آخر جملوں کی زحمت دے رہا ہوں. جناب سید الشہداء لے کے گئے، اور خود جب واپس لے کے آ رہے تھے تو میں نے پہلے بھی کہا نا 7 قدم آگے لیتے تھے، 7 قدم پیچھے لیتے تھے. جناب مختار نے سوال کیا ابو خلیق سے، کہا ابو خلیق کبھی میدان کربلا میں تمہیں رونا آیا؟ تو ابو خلیق نے کہا ایک ایسا موقع تھا جہاں میں تو کیا سارے اشقیاء رو رہے تھے. کہا کون سا موقع؟ کہا جب حسین علی اصغر کا ننھا سا لاشا لے کے واپس خیمے کی طرف جا رہے تھے. کہ وہ حسین جنہوں نے علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، جنہوں نے عباس کے بازو اٹھا لیے، کہ لیکن اس حسین ابن علی سے جناب علی اصغر کا لاشا نہیں اٹھایا جا رہا تھا. کہ 7 قدم آگے لیتے تھے، 7 قدم پیچھے لیتے تھے. یہ جملہ سنا جناب مختار زمین پہ کھڑے ہوتے تھے، ممبر پہ بار بار بیٹھ جاتے تھے، پھر یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے تو ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. پھر ایک مرتبہ سوال کیا کہ ابو خلیق کیا وجہ تھی کہ امام حسین بار بار آگے جاتے تھے، بار بار پیچھے آتے تھے؟ کہ ہمیں نہیں معلوم. کہ تم نے در خیمہ میں کسی کو دیکھا تھا کہ کسی بی بی کے پاؤں نظر آ رہے تھے؟ جناب مختار نے کہا ہو نہ ہو میرے مولا سوچ رہے ہوں گے، میں نے تو صبر کر لیا، میں علی اصغر کی ماں کو کیا بتاؤں گا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھی ہاتھوں کو بلند کر کے مختصر سی دعا کرواؤں گا. پروردگارہ سلسلہ مجالس ہمارے ان بھائیوں نے برپا کیا، اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. ہاں بھی جناب امام زمانہ سے کہیں گے کہ مولا آپ کی جدہ جناب فاطمہ الزہرا کے لیے مجالس کو برپا کیا. مولا خدا پرسل نے مسجد
نبوی کے سامنے کھڑے ہوں گے باب جبرائیل پہ، جہاں پہ گھر تھا جناب امیر علیہ السلام، انبیاء آتے ہوں گے، آپ کو غصہ دیتے ہوں گے، ائمہ سب. مولا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیجئے، لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ آئے. یہ عزاداری اپنے بارگاہ میں منظور مقبول ہو. اے صاحب الزمان، یہ جو بھی اہتمام کیا ہمارے بھائیوں نے، جنہوں نے تبرک میں حصہ لیا، جنہوں نے مجلس کے پڑھنے میں حصہ لیا، کسی نے کوئی اگر کوئی مرثیہ پڑھا، سو سلام پڑھا، نوحہ پڑھا، پروردگار اپنے بارگاہ میں منظور مقبول فرما. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما. پروردگار جتنے بھی بانیان مجالس ہیں، جتنے بھی یہاں پہ خدمت گزاران ہیں، اور جتنے بھی آرگنائزرز ہیں، پروردگار سب کے توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، بارگاہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار اس وقت یمن میں حالات بہت سا خراب ہے، یمن، بحرین، عراق، شام میں، افغانستان، پاکستان میں، پروردگار سب کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. آل سعود کو اور آل یہود کو پروردگارہ یہ داعش، طالبان، ان سب کو غارت فرما. جتنے مؤمنین پریشان حال سب کی پریشانیاں دور فرما. متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ جتنے بھی افراد نے ہم سے التماس دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما. جتنے مومنات بے اولاد ہیں، سب کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. نجف و کربلا کی، سامرہ کی، کاظمین کی، بلد کی اور شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ کا آخری ایک واسطہ دوں گا مختصر سا، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، ذرا ایک مرتبہ سب کے سب مل کے میرے ساتھ اس واسطے کو پیش کیجیے گا. امام زمانہ سے جب کسی بہت بڑے عالم کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ تو کہا کہ میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگیں تو میری پھپھی زینب کی چادر کا واسطہ دیں، خدا اس واسطے کو کبھی رد نہیں کرتا. پروردگار ایک واسطہ لے کے آئے ہیں، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے آوان و انصار میں شمار فرما، اور پروردگار ہمیں جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. آل سعود کو غارت فرما، اور پروردگار ہماری زندگیوں کے اندر امام زمانہ ظہور فرمائیں، اور ہماری حوضہ علمیہ کی حفاظت فرما. اس امام کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین یا 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 حسین سب مل کے یا حسین 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 یا حسین. عباس تیرا علم گواہ ہے، علم گواہ ہے. 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 عباس تیرا علم گواہ ہے، علم گواہ. سب مل کے عباس تیرا علم گواہ ہے، علم گواہ ہے. عباس تیرا علم گواہ ہے، علم گواہ ہے. قسم سکینہ کی یاد ہم کو، قسم سکینہ کی یاد ہم کو، تیری وفا ہے، علم گواہ ہے. عباس تیرا علم گواہ ہے، علم گواہ ہے. عباس تیرا
علم گواہ ہے، علم گواہ ہے، عباس تیرا علم گواہ ہے، علم گواہ ہے، عباس تیرا علم گواہ ہے، علم گواہ ہے، عباس تیرا علم گواہ ہے، علم گواہ ہے، یہ علم دی کی بقا ہے غازی، بہن کی تجھ کو دعا ہے غازی، یہ علم دی کی بقا ہے غازی، بہن کی تجھ کو دعا ہے غازی، قسم خدا کی یہ بی بی زینب، قسم خدا کی یہ بی بی زینب کا معجزہ ہے، علم گواہ ہے، عباس تیرا علم گواہ 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 ہے، علم گواہ ہے، یہ علم دی کی بقا ہے غازی، بہن کی تجھ کو دعا ہے غازی، یہ علم دی کی بقا ہے غازی، بہن کی تجھ کو دعا ہے غازی، قسم خدا کی یہ بی بی زینب کا معجزہ ہے، علم گواہ ہے، عباس تیرا علم گواہ 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 ہے، سمجھ کے عباس تیرا علم گواہ ہے، علم گواہ ہے، علم یہ تیرا بتا رہا ہے، یہ یاد اصغر دلا رہا ہے، علم یہ تیرا بتا رہا ہے، یہ یاد اصغر دلا رہا ہے، یہ کربلا کے پیا سے بچو، یہ کربلا کے پیا سے بچو کی التجا ہے، علم گواہ ہے، عباس تیرا علم گواہ ہے، علم گواہ ہے، عباس تیرا علم گواہ ہے، علم گواہ ہے، عباس تیرا علم گواہ ہے، علم سمجھ کے عباس تیرا علم گواہ ہے، علم گواہ ہے، علم یہ تیرا بتا رہا ہے، یہ یاد اصغر دلا رہا ہے، علم یہ تیرا بتا رہا ہے، یہ یاد اصغر دلا رہا ہے، یہ کربلا کے پیا سے بچو کی التجا ہے، علم گواہ ہے، عباس تیرا علم گواہ 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 ہے، یا حسین 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 کامل ویر بادشاہ تو آیا نظارہ جایا پیبین کرامل 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 ویر بادشاہ تو آیا
زہرا جائیاں پئی بین کرامل ویر بادشاہ تو آیاں زہرا جائیاں پئی بین کرامل ویر بادشاہ تو آیاں زہرا جائیاں پئی بین کرامل ویر بادشاہ تو آیاں نے زہرا جائیاں ویر بادشاہ تو آیاں نے زہرا جائیاں آیاں نے زہرا جائیاں کیاں مار تیر تینوں کیاں برکیاں چڑھائیاں پئی بین کرامل ویر بادشاہ تو آیاں زہرا جائیاں پئی بین کرامل ویر بادشاہ تو آیاں زہرا جائیاں پئی بین کرامل آ کے پوشاک سونی کیتا سوار تینوں لٹیا لباس کس نے دس میرا ویر مینوں دس میرا ویر مینوں خطرہ تیرا لاشا اے ہاتھاں بنائیاں پئی بین کرامل ویر بادشاہ تو آیاں زہرا جائیاں پئی بین کرامل ویر بادشاہ تو آیاں زہرا جائیاں پئی بین کرامل ویر بادشاہ تو آیاں زہرا جائیاں پئی بین کرامل پیرا دی سجتے ہوئے غش کھا کے ویر سوندا دیکھے نہ بھین ویر شالا زبا کوئی ہوندا شالا زبا کوئی ہوندا راسے چلے تے دربان عالم شمر چلائیاں پئی بین کرامل ویر بادشاہ تو آیاں زہرا جائیاں پئی بین کرامل ویر بادشاہ تو آیاں زہرا جائیاں پئی بین کرامل ویر بادشاہ تو آیاں زہرا جائیاں پئی بین کرامل پیتا ظلم لوکاں مٹیاں چ سر دے لالے اونوں حیا نہیں آیا زہرا دا سونا لالے اے زہرا دا سونا لالے ظلماتیاں نے رج کے ظالم تیری جلائیاں پئی بین کرامل ویر بادشاہ تو آیاں زہرا جائیاں پئی بین کرامل ویر بادشاہ تو آیاں زہرا جائیاں پئی بین کرامل ویر بادشاہ تو آیاں زہرا جائیاں پئی بین کرامل بچ خون دے ہے ڈوبیا تیرا بدن ہے سارا قرآن دا کیوں ہویا بکھرا ہے پارا پارا بکھرا ہے پارا پارا لاش تیرے تے پیر ہو جانیاں دعائیاں پئی بین کرامل ویر بادشاہ تو آیاں زہرا جائیاں پئی بین کرامل ویر بادشاہ تو آیاں زہرا جائیاں پئی بین کرامل ویر بادشاہ تو آیاں زہرا جائیاں پئی بین کرامل دل پہ آ کے زینب
زلفاں لیل دیاں یا خاکاں وچ ملائیاں پئی خیر کراں دل وچ بادشاہ تو آیاں زارا آیاں پئی خیر کراں دل وچ یا حسین 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 اللهم صل علی محمد وعلى محمد توجہ بس یار سورة المباركة الفاتحة. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا باعث الهدى، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا وابن مولاه، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورا وجعلنا من أنصارك وعوانك وشيعتك. السلام عليك يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم